रहीम सामीन और नाज़रीन मोहतरम, रमज़ानुल मुबारक की खुसूसी ट्रांसमिशन पैगाम रमज़ान मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद अबू बकर सिद्दीक़ आपसे मुखातिब हूँ। रमज़ानुल मुबारक का आज तीसरा रोज़ा है और जैसा कि आपको पता है कि FM 97 की ये खुसूसियत रहती है कि वो रमज़ानुल मुबारक में और जो भी कोई इस्लामी इवेंट हो उसमें उलमाए कराम को दावत देते हैं और उलमाए कराम शफ़क़त फरमाते हैं और आपकी रहनुमाई के लिए हमारे साथ मौजूद होते हैं। आज भी एक ऐसी ही शख्सियत जो इलाके भर में इल्म और अमल के एतबार से अल्हम्दुलिल्लाह अपना एक इम्तियाज़ रखते हैं, एक नाम रखते हैं। मेरी मुराद मेरे उस्ताद मोहतरम मौलाना खालिद महमूद साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और वो आज आप उनसे सीखने का भी मौका मिलेगा और बहुत सारी चीज़ें जो हमारी कन्फ्यूजन होती हैं रोज़े के हवाले से और हम परेशान होते हैं आम तौर पर, तो आप उस पर सवाल भी कर सकते हैं। कोई बात अच्छी लगे तो उस पर आप हौसला अफजाई के तौर पर भी बात कर सकते हैं। तो मैं अपने मेज़बान से आपको इंट्रोडक्शन भी करवाता हूँ और कहाँ से उनकी फ़रागत है और आजकल वो कहाँ पे दीन की सरगर्मियाँ और ख़िदमत कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं सलाम पेश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सर आप कैसे हैं? खैरियत से? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए रोज़े की हालत में और आपने सारी मसरूफ़ियात को तर्क करके आप रेडियो के लिए आपने वक़्त निकाला। मैं आप पूरी टीम की तरफ से आपको खुशामदीद कहता हूँ। और नाज़रीन मैं ये सामीन में बताता चलूँ कि मौलाना का ताल्लुक़ मलका से है जो खारियाँ के नवाही एक गांव है। ये ऐसा गांव है कि यहाँ पर इल्म के एतबार से बड़े बड़े अल्लाह ताला ने जिबाल इल्म यहाँ पे पैदा किए। तो हज़रत भी उसी की एक कड़ी हैं। जामिया अरबिया रायवंड से इनकी फ़रागत है और उसके बाद अपने ही गांव को मस्कन बनाया और अपने ही गांव के लोगों को और अपने इलाके के लोगों को दावत व तबलीग की मेहनत में उनके साथ लगे रहे। तो आज वो हमारे पास स्टूडियो में मौजूद हैं, तो हम उनसे सवाल जवाब भी करेंगे और रमज़ान का पैगाम रमज़ान क्या है, फ़ज़ाइल और मसाइल के हवाले से इंशाअल्लाह गुफ्तगू होगी। आपको अगर कोई सवाल हो तो आप ज़रूर उसको शेयर कीजिएगा। हुज़ूर, जहाँ तक ताल्लुक़ है रमज़ानुल मुबारक का, तो हदीस पाक में आता है अल्लाह ताला हकीम ज़ात है, तो अल्लाह ताला का कोई भी काम हिकमत से खाली नहीं। तो रमज़ान जो एक बहुत बड़ा महीना है और बहुत बड़ा कुरान पाक में भी इसके फ़ज़ाइल और इसके अल्लाह ताला तरगीब दे रहे हैं, तो इसमें क्या फ़जीलत है या हमें इसको किस नज़र से देखना चाहिए? क्या क्या हिकमतें छुपी हुई हैं रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मुहतरम नाज़रीन, रमज़ानुल मुबारक का महीना ये बहुत फ़जीलत का हामिल है बेशक। और रमज़ान के रोज़े अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्यों फ़र्ज़ किए और इसका मकसद क्या है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ख़ुद ही बयान फरमाया। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। माशाअल्लाह। ए ईमान वालो, तुम्हारे ऊपर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जी जैसा कि तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे। ये मालूम हुआ कि रोज़े ये इससे पहली उम्मतों पर भी फ़र्ज़ किए गए थे, अगरचे उनकी तादाद में इख्तिलाफ़ है। मुख्तलिफ़ कौमों के ऊपर, मुख्तलिफ़ अम्बिया अलैहिस्सलाम की अक़वाम के ऊपर मुख्तलिफ़ रोज़े थे। अच्छा तो उम्मत मुहम्मदिया के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जी पूरा एक महीना, जिसको रमज़ान कहा जाता है, जी इसके रोज़े फ़र्ज़ फरमाए। और उसका मकसद क्या है? लअल्लकुम तत्तक़ून, यानी एक लफ्ज़ में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बता दिया कि रमज़ान के रोज़े जो फ़र्ज़ किए गए हैं, इसका मकसद क्या है कि तुम परहेज़गार बन जाओ, तुम तक़वा वाले बन जाओ। सही। तो मकसूद रोज़े का क्या है
کہ انسان کے دل میں اللہ کا خوف آ جائے، اللہ رب العالمین سے ڈرنے کا جذبہ پیدا ہو جائے. ماشاء اللہ. کہ رمضان کے اندر جیسے انسان اپنے دل دماغ کو اور اپنی زبان کو، اپنے کانوں کو جی اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کرتا ہے، اسی طرح غیر رمضان کے اندر بھی انسان کے اعضاء و جوارح اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال ہونے والے بن جائیں. جزاک تو ہے کہ رمضان جو ہے یہ پورے سال کا ایک مقدمہ ہے. مقدمہ ہے اور انسان کی ورزش کروائی جا رہی ہے. اور میں جیسے کہ علماء سے سنا ہے کہ جیسا رمضان گزرے گا ویسا ہی پورا سال گزرے گا. جزاکم اللہ. تو مولانا کون سی ایسی چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ تو چاہتے ہیں کہ انسان تقوی والا بنے، انسان اللہ سے ڈرنے والا بنے، تو اس کی وجہ سے اس کی آخرت سنور جائے. تو کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو تقوی کے منافی ہیں، کہ جن کی وجہ سے تقوی میں خلل آ جاتا ہے، کہ ہمیں رمضان میں ان چیزوں سے بچنا چاہیے. تو ہمیں لسنر کو ضرور بتائیے کہ وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ انسان روزہ رکھنے کے باوجود بھی وہ اس کا روزہ قبول نہ ہو. تو ایسی کون سی چیزیں؟ بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے. جی جیسا کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ بہت سے روزہ دار ایسے ہیں کہ جن کو سوائے بھوکا رہنے کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، اللہ اکبر. اور بہت سے شب بیدار ایسے ہیں کہ جن کو سوائے رات کو جاگنے کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. استغفر اللہ. اب اگر اس حدیث پہ غور کیا جائے جی جی تو اس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ آدمی نے روزہ رکھا ہوا ہے جی. لیکن صرف بھوکا رہنے کا اس کو فائدہ ہو رہا ہے اور کچھ بھی روزہ کے ثمرات حاصل نہیں ہو رہے ہیں. اچھا. تو وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان کو کچھ فائدہ حاصل نہیں ہوتا؟ جی جی تو وہ یہ ہے کہ آدمی روزہ رکھ کے اگر اللہ کی نافرمانی کرے گا، اپنی زبان سے چغلی، غیبت، جھوٹ یہ نکالتا رہے گا اور اپنے کانوں کو غلط استعمال کرتا رہے گا، اپنے کانوں سے گانے سنے گا یا لغویات سنے گا، اور اسی طرح اپنے دل دماغ کو غلط استعمال کرے گا، اپنی زبان کو غلط استعمال کرے گا، تو گویا کہ روزہ کے ثمرات سے آدمی محروم ہو جائے گا. صرف یہ بھوکا رہ رہا ہے، اگرچہ فرض اس کے ذمہ سے ساقط ہو جائے گا، لیکن جو روزہ کے ثمرات ہیں کہ جو روزے کا سب سے بڑا ثمرہ ہے تقوی، وہ حاصل نہیں ہوگا. تو یہ یعنی ہمیں رمضان کو بڑی احتیاط سے گزارنا چاہیے. یہ رمضان کو بہت احتیاط سے گزارنا چاہیے. صرف وہ جو ہم سحری کر لیتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں اب روزہ شروع ہو گیا اور یوں ہی افطار کر لیں گے تو روزہ ختم ہو گیا، تو یعنی ایسی صورت نہیں ہے. بلکہ ایسے نہیں ہے، بلکہ اچھا یہ ہے کہ رمضان کے اندر آدمی اپنی زبان کو بھی کنٹرول میں رکھے اور اپنے کانوں کو، اپنے دل دماغ کو، اپنے ہر عضو کو کنٹرول میں رکھے کہ اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کرے. جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے اس سے رک جائے، جن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا ہے اسی کو اختیار کرے. جزاکم اللہ. یہ تو بہت اہم بات کی طرف اشارہ فرمایا مولانا نے کہ رمضان کا مقصد اور روزے کا مطلب جو ہمارے یہاں سمجھا جاتا ہے کہ سحری کر لی جائے اور روزہ شروع ہو جاتا ہے اور افطاری کر لی جائے تو روزہ اختتام کو پہنچ جاتا ہے. ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کے بیچ میں بھی بہت سے کام کرنے والے ہیں اور بہت سے کاموں سے رکنا ضروری ہے. تو اس حوالے سے وہ جو مولانا وہ حدیث آتی ہے کہ روزہ ایک ڈھال ہے، تو وہ ڈھال کس طرح وہ پھٹ سکتی ہے اور اس میں کیا چیز ہے؟ جیسے روایت آتی ہے کہ صوم جنتن، جی کہ روزہ ایک ڈھال ہے. جی لیکن یہ ڈھال ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ محدثین نے اس کی بہت سی توجیحات لکھی ہیں جی کہ روزہ ڈھال ہے یعنی جہنم سے بچانے کا ذریعہ ہے، اللہ کی عذاب سے بچانے کا ذریعہ ہے، لیکن یہ اس وقت تک جب تک انسان روزہ کو پھاڑ نہ ڈالے. اب اچھا. پھاڑ ڈالنے کا مطلب کیا ہے کہ اگر انسان روزہ رکھ کے غیبت کر رہا ہے، روزہ رکھ کر چغلی کر رہا ہے، روزہ رکھ کر کسی کو گالی دے رہا ہے، روزہ رکھ کے کسی کو اپنی زبان سے نقصان پہنچا رہا ہے، اذیت پہنچا رہا ہے، کسی کی دل آزاری کر رہا ہے، تو گویا کہ یہ اپنے روزہ کو پھاڑ رہا ہے. کانوں کا غلط استعمال کرے گا تو اس کا گویا کہ روزہ پھٹ جائے گا. یہ مطلب ہے کہ اس کا روزہ صرف بھوکا رہ رہا ہے، کوئی اس کو فائدہ حاصل نہیں ہو رہا، یعنی سوائے بھوک کے اس کو کچھ حاصل فائدہ حاصل نہیں ہو رہا. تو سامعین محترم اور ناظرین، آپ جیسا کہ سن رہے ہیں کہ جیسا کہ آپ نے سنا کہ فرمایا جا رہا ہے کہ روزے کو توڑنے والی کچھ چیزیں تو وہ ہیں جو ہم سمجھتے ہیں، جیسے کچھ کھانا پینا، تو کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جو روزے کو یعنی توڑتی تو نہیں ہیں لیکن اس کا فوائد اور ثمرات کو ختم کر دیتی ہیں. تو ہمیں ان چیزوں سے بھی بچنا چاہیے اور ماشاءاللہ بچتے بھی ہوں گے. اس دوران ہمیں ابراہیم صاحب سن رہے ہیں اور پروگرام کی تعریف بھی کر رہے ہیں. کتوار نیوز سے وہی زاہد صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور ہمیں آپ کا سوالات کا بھی انتظار رہے گا. ہم بڑی خوش قسمتی ہے ہماری کہ علماء کرام کا ایک بہت بڑا خوبصورت گلدستہ
جو ہمیں ٹائم دے رہا ہے اپنی مصروفیات میں سے، تو ہمیں انشاءاللہ ان سے فائدہ اٹھانا ہے۔ تو مولانا ہم اپنے آگے بڑھتے ہیں، تو کیا وہ ایسی چیزیں ہیں، کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ بیچارے روزہ مطلب جیسے وضو کیا تو وضو کرنے کے بعد کچھ نہ کچھ پانی کا جو تری رہ جاتی ہے، تو وہ آدمی یہ سمجھتا ہے کہ وہ اندر گلے میں چلی گئی، تو کیا وضو کا جو پانی ہوتا ہے جو کلی کے بعد انسان کو وضو کے اختتام پہ، تو کیا اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے ان چیزوں سے؟ دیکھیے کلی کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ عموماً اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں جی جی کہ جی روزہ رکھا ہوا ہو اور صحیح۔ کلی کرنے کے دوران بعض اوقات ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید حلق میں پانی چلا گیا ہے، جی جی تو ظاہر ہے جب آدمی کلی کرتا ہے تو حلق گیلا تو ہو جاتا ہے، بے شک، لیکن حلق سے نیچے اترے پانی تو پھر روزہ ٹوٹتا ہے۔ جب تک پانی حلق سے نیچے نہ جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ جزاکم تو اللہ۔ روزہ کے اندر حکم اسی لیے حکم ہے کہ اگر آدمی غسل فرض بھی ہو جائے تو غرارہ نہ کرے، اچھا، کیونکہ اگر غرارہ کرے گا تو اس سے پانی حلق سے نیچے اتر جائے گا، جزاک اور حلق سے نیچے اترنے کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن حلق کے اندر صرف منہ میں پانی جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو اسی ضمن میں ایک سوال ہے، ٹوتھ پیسٹ جو کرتے ہیں جی تو اس کی وجہ سے اور مسواک میں کوئی فرق ہے یا دونوں ایک ہی چیز ہے؟ نہیں، ٹوتھ پیسٹ کے اندر تو آپ کو شاید میرے سے زیادہ علم ہوگا جی جی، کہ اس کے اندر وہ کیمیکل وغیرہ ہوتے ہیں، ذائقہ ہوتا ہے، ذائقہ ہوتا ہے، جی اور وہ ذائقہ اگر حلق سے نیچے اتر جائے گا تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس لیے فقہاء نے لکھا ہے کہ روزہ کی حالت میں آدمی ٹوتھ پیسٹ سے پرہیز کرے۔ ٹوتھ پیسٹ کرنا مکروہ ہے کہ اکثر اس کا ذائقہ اندر چلا جاتا ہے، یعنی اور اگر روزے کی ذائقہ حالت- حلق سے نیچے چلا جائے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ روزہ ٹوٹ لیکن جائے گا؟ مسواک ہے کہ جی، عموماً ہمارے ہاں لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ روزہ کی حالت میں مسواک بھی نہیں کرنی چاہیے، اچھا، حالانکہ مسواک کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ مسواک تو مسواک سنت عمل ہے، ایک سنت عمل ہے، جی، اور مسواک چاہے تر ہو یا خشک ہو، ٹھیک ہے، کیسی بھی مسواک ہو، کسی بھی درخت کی ہو، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ جزاکم اللہ۔ یعنی بعض لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جی ظہر سے پہلے تو مسواک کر لیں تو روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن اگر ظہر کے بعد، دوپہر کے بعد اگر کریں تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو یہ بھی ایک غلط فہمی ہے۔ جی، روزہ کی حالت میں جس وقت چاہیں، جس درخت کی چاہیں، تر ہو یا خشک ہو، جیسی بھی صحیح۔ مسواک ہو تو اسے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یعنی ہم روزے کے دوران مسواک کو سنت سمجھ کر، اور اس کا ثواب اور بھی بڑھ جاتا بالکل۔ ہوگا، کیونکہ ایک سنت عمل ہے، نفل کو چونکہ فرض کے درجے میں ثواب ہے۔ تو ایک چیز یہاں پہ آتی ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے نا وہ منہ میں ایک اسمیل سی پیدا ہو جاتی ہے خالی پیٹ ہونے کی وجہ سے، تو اس کا کیا حل ہوگا؟ یعنی وہ اس کو باقی رکھا جائے یا اس کو ختم کیا جائے؟ ہاں جی، یہ آپ کا بہت اچھا سوال ہے۔ جی، تو یہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے نا کہ روزہ دار آدمی کے منہ کی بدبو اللہ رب العالمین کو مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ تو مسواک کرنے کی وجہ سے اگر وہ جو بدبو ختم ہوتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اچھا، ہاں جی، یعنی وہ لیکن وہ اس کا اجر ملے گا؟ ہاں جی، اس کا اجر ملے گا اللہ اللہ کے کے ہاں۔ اس جو اگر مسواک نہ کرنے کی وجہ سے یا بھوکا رہنے کی وجہ سے، پیاسا رہنے کی وجہ سے اگر منہ میں بدبو پیدا ہو گئی ہے تو اس کا بھی اللہ رب العالمین کے ہاں بہت بڑا مقام ہے۔ بہت بڑا مقام ہے، جزاکم اللہ۔ اس دوران ہمیں حافظ عدنان اختر صاحب نے بھی جوائن کیا ہے، اور چودھری محسن صاحب بھی پروگرام کی تعریف بھی کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ سب سننے والوں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہم اس کو شیئر بھی کرتے رہیں گے، تاکہ حدیث پاک میں آتا ہے، مولوی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، کہ فرمایا کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی بات پر خود عمل نہیں کر پا رہے ہوتے، تو اگر ہم تک کوئی پیغام پہنچے تو ہمیں اسے آگے ڈیلیور کر دینا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ ہم اس پر اس سطح کے عمل نہ کر سکیں، تو جس تک بات پہنچی ہے وہ اس سے زیادہ اس پر عمل کر لے۔ تو اس لیے اس ویڈیو کو آپ نے شیئر بھی کرنا ہے، اور آپ سنتے بھی رہیں گے ساتھ ساتھ۔ اگر کوئی آپ کا سوال ہے تو وہ بھی آپ ہمیں ضرور سینڈ کریں گے، تاکہ ہم جو ہمارے پاس علماء کرام ہیں ہم ان سے دینی فائدہ اٹھا سکیں۔ مولانا، ہمارے ہاں یہ جو آج کل ایک لاک ڈاؤن کی کیفیت ہے، تو اس میں جو حدیث پاک میں افطار کے متعلق کیا، چونکہ لوگ اپنے اپنے گھروں میں بند ہیں، اب وہ جیسے پہلے حدیث پاک میں آتا ہے کہ رمضان میں مسلمان کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، تو ہمیں میں نے سنا تھا کہ آپ کے بھی ماشاءاللہ علاقے میں، خاص طور پہ آپ کے گاؤں میں بڑا اس کا خصوصاً انتظام کیا گیا ہے، لوگوں کے عزت نفس کو پامال ہونے کے بچاتے ہوئے ان کے گھروں تک جو راشن وغیرہ اور افطار کا سلسلہ ہے۔ تو آپ کو کیا پیغام دینا چاہیں گے ہمارے سننے والوں کو کہ اس رمضان میں چونکہ مواسات کا مہینہ ہے تو ہمیں کیسے ایک دوسرے کی ہمدردی کرنی چاہیے؟ ہاں جی، تو رمضان جیسے کہ آتا ہے حدیث پاک کے اندر کہ روزہ افطار کرانے کا بڑا ثواب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان بندہ کسی دوسرے مسلمان بندے کا روزہ افطار کرائے
جی تو افطار کرانے کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس کو جہنم سے خلاصی عطا فرماتی ہے۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم تو بہت قصبہ پرسی کی حالت میں ہیں، جی ہمارے پاس تو اتنے وسائل نہیں ہیں کہ کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرائیں، پیٹ بھر کے اس کو، پیٹ بھر کے اس کو کھلا سکیں۔ جی جی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ثواب اور یہ فضیلت پیٹ بھر کر کھلانے کے اوپر منحصر نہیں ہے، اچھا بلکہ اگر کسی کو ایک گھونٹ پانی کا پلا دو گے، ایک کھجور کھلا دو گے اور ایک گھونٹ لسی کا پلا دو گے تو اس پر بھی اللہ رب العالمین یہ ثواب مرحمت فرمائیں گے۔ جزاکم اللہ ماشاء اللہ۔ یہ تو بہت آسان ہو گیا ہمارے سننے والوں کا کے لیے اور ہمارے لیے بھی کہ دین میں چونکہ آسانیاں ہی آسانی ہیں، آسانی ہے۔ تو یعنی ایک کھجور پر ہم بہت بڑا اجر حاصل کر سکتے ہیں، اور اس لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یعنی کھجور جو اخلاص سے دی ہوئی اخلاص ہو سے دی ہوئی۔ تو اس کا احد پہاڑ سے بھی بڑھ کر اللہ اس کو اجر عطا فرما سکتے ہیں۔ مولانا قاسم صاحب ہیں بہدر سے، انہوں نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے، ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں، اور پروگرام کی تعریف بھی کر رہے ہیں، بہت شکریہ۔ مولانا یہ جیسے آپ نے بتایا کہ ہمیں افطار کا کروانا چاہیے، تو اس افطار کی برکت سے کیا جس آدمی نے روزہ رکھا تھا اس کے ثواب میں کوئی کمی آتی ہے؟ جی نہیں، جی افطار کرانے کی وجہ سے جس آدمی نے افطار کرایا ہے اس کو ثواب ملے گا روزہ افطار کرانے کا، اس کے مکمل روزہ کا۔ اچھا۔ اور جس نے روزہ رکھا ہوا ہے اس کو بھی اللہ رب العالمین ثواب عطا فرمائیں گے، کیونکہ یہ ثواب اللہ نے دینا ہے، ثواب ہے، اللہ کے خزانوں میں تو کمی نہیں ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ تو اللہ رب العالمین تو بہت عطا کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے، جزاکم اللہ۔ خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ تو یعنی ہمیں بڑھ چڑھ کر افطار کے افطار حوالے سے کرانا یعنی لیکن ہمیں اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے جی کہ افطار کرانے کا مطلب کہ جیسے کہ آج کل ہمارے عرف کے اندر، ہمارے دیار میں یہ افطار پارٹیوں کا ایک رواج چل پڑا ہے جی کہ جی مساجد بہت کے اندر، اہم گھروں بات کے کی طرف اندر، آپ نے اشارہ کر دیا۔ مساجد میں یا گھروں میں اگرچہ اکثر یہ بھی ہوتا ہے جی کہ لوگ افطار پارٹیاں کراتے ہیں مساجد کے اندر اور اس کے اندر اپنے اعزا اقارب کو، دوست احباب کو، تعلق والوں کو بلاتے ہیں، اچھا لیکن عموماً غریب لوگ اس سے محروم رہ جاتے ہیں۔ جی بے شک بے شک، تو اور دیکھا دیکھی کہ آج فلاں صاحب نے کرائی ہے، آج فلاں صاحب نے افطاری کرائی ہے، تو دیکھا دیکھی کراتے ہیں۔ تو اچھا اگر مقصود تو اللہ کی رضا ہے تو میرے خیال کے مطابق تو اس یعنی کہ رسم کو چھوڑنا چاہیے، اور ہمیں غربا مساکین کے جو مستحق ہیں، سفید پوش ہیں، ان کے گھروں تک پہنچانا چاہیے، اور یہ اللہ رب العالمین کے ہاں یہ زیادہ پسندیدہ ہے کہ ٹھیک ایک تو آپ کو افطار کرانے کا ثواب بھی مل جائے گا، اور دوسرا اگلے کی عزت نفس مجروبی نہیں ہوگی، ماشاء اللہ، اور تیسرا کہ آپ کو اندر ریاکاری دکھلاوا بھی نہیں آئے گا انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ۔ اور مولانا یہاں پر ایک یہی بات بھی ہمیں مد نظر رکھنی چاہیے، اور آپ بھی اس پہ روشنی ڈالیں گے کہ اسلام جن چیزوں پہ خرچ کرنے کا ہمیں بتاتا ہے تو وہ کیا یہ کہتا ہے کہ جہاں آپ کا دل چاہے خرچ کر لیں، یا دیکھیں کہ کون سا مصرف زیادہ اہم ہے؟ یعنی اگر کوئی غریب ہے، خاص طور پر ایسے موقع پر جو ہمارے ہاں بھی اس وقت لاک ڈاؤن کی کیفیت چل رہی ہے، تو ہمیں جیسے ہم دل چاہے خرچ کریں، یا وہ ہمیں کچھ پابندیاں ہیں کہ اس وقت کہاں خرچ کرنا ہے، کون سی جگہ زیادہ اہم ہے؟ تو اس طرح کا کوئی قانون ہے؟ نہیں، اس میں کوئی قانون نہیں ہے، اچھا بلکہ ہر انسان کو اللہ رب العالمین نے عقل و شعور عطا فرمایا ہوا ہے، جی اور ہر انسان اس کو دیکھ سکتا ہے کہ اس وقت کہاں زیادہ خرچ کرنے کی ضرورت ہے۔ جزاک اللہ، جہاں پہ تعلق ہے اللہ خرچ کرنے کا، تو ایک تو ہے فرائض، جی جی کہ مثال کے طور پہ زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم ہے، جی صدقہ فطر کا حکم ہے، وہ تو ادا کرنا ہی ہے، جی لیکن اس کے علاوہ صدقات نافلہ ہیں، یا ویسے لوگوں کی دلجوئی کے لیے لوگوں کو عطا کرنا ہے، تو وہ اگر جس کو آپ ضرورت مند سمجھتے ہیں ان کو آپ عطا کر سکتے ہیں، ان کو دے سکتے ہیں، اس میں کوئی اللہ رب العالمین کا جی قانون نہیں۔ بہت شکریہ۔ اس دوران چودھری داؤد صاحب ہیں بہدر سے، ماشاءاللہ آج بہدر والے کافی انہماک سے دیکھ رہے ہیں۔ حبیب الرحمان صاحب ہمارے بہت پیارے دوست ہیں، وہ پروگرام کی بہت تعریف بھی کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب حضرات کا جزائے خیر عطا فرمائے جو حوصلہ افزائی کر رہے ہیں۔ حضور یہ آج کل ہمارے ہاں یہ جو مساجد میں کچھ پابندیاں لگائی گئی ہیں کہ اتنے فٹ کے فاصلے پہ کھڑا ہونا ہے اور یوں نماز کے، تو اس کی وجہ سے کچھ نا وہ مساجد میں کچھ کمی کی کیفیت ہے۔ تو پہلے تو ہم یہ بتائیں گے ہمیں تو کہ یہ توکل ہے، یعنی احتیاطی تدابیر کرنا ہے، وہ کہیں توکل کے منافی تو نہیں ہے؟
اور دوسرا اگر کچھ پابندیاں ہیں تو پھر بھی ہمیں کیسے اپنی عبادات کو جاری رکھنا چاہیے، کیونکہ چند دن ہیں، ایام معدودات جیسے قرآن پاک میں آیا ہے، چند دن ہیں، تو ہم کہیں احتیاط کی نظر نہ کر دیں ان دنوں کو، ہم احتیاط کرتے کرتے ان دنوں سے فائدہ نہ اٹھا سکیں۔ تو پہلے تو یہ بتائیے گا کہ توکل احتیاطی تدابیر کے منافی تو نہیں ہے، اور دوسرا یہ بات ہمارے سننے والے بھی اس سے سننا چاہیں گے کہ مساجد میں اگر پابندی ہے یا کچھ ایسے مسائل ہیں تو کیا گھر میں بھی ہمیں اپنی عبادات کو جاری رکھنا چاہیے؟ دیکھیں، احتیاطی تدابیر اختیار کرنا یہ توکل کے منافی نہیں ہے، اچھا، ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ یہ توکل کے منافی نہیں ہے۔ اور اس وقت جو ہماری کیفیت چل رہی ہے، جی، تو ہمارے اکابرین مفتیان کرام جو ہمارے بڑے ہیں، صحیح، تو انہوں نے باقاعدہ ایک فتویٰ دیا ہے اور مشاورت کے ساتھ انہوں نے یہ مشورے میں بات طے کی ہے، اور اس کے بعد پورے ملک کو بتایا ہے جی، کہ ایسی کیفیت کے اندر کہ جب حکومت کی طرف سے بھی ایک آرڈر ہے اور حکم ہے، محکمہ صحت کی طرف سے بھی حکم ہے کہ اپنے آپ کو بھی بچاؤ، دوسروں کو بھی بچاؤ، ٹھیک ہے، ہاں جی، اور دوسروں کو بھی بچانا ہے، اپنے آپ کو بھی بچانا ہے، لیکن مساجد کو ہم نے غیر آباد نہیں کرنا۔ جی، یہ بات، اگر کیونکہ حکومت اس وقت جیسے پہلے آیا کہ بالکل بند کر دو، ہوں، تو اگر لاک ڈاؤن کی کیفیت کے اندر مکمل مساجد کو بند کر دیا جائے تو جیسے رمضان کی برکتیں لوگ پہلے لوٹتے ہیں اس جی، سے محروم ہو جاتے۔ ہاں جی، بے شک، بے شک، تو اس لیے انہوں نے اجازت دے دی کہ اگر آپ نے مساجد کے اندر آنا ہے، تراویح پڑھنی ہے، جمعہ کی نماز پڑھنی ہے، صحیح، تو اس کے اندر آپ آپس کے اندر فاصلہ رکھ کے پڑھیں تاکہ آپ کی وجہ سے دوسرے کو نقصان نہ ہو۔ جزاکم اللہ۔ تو میرے خیال میں کیا، تو یہ جی، فقہا نے جو فیصلہ تھوڑا کیا ہے فاصلہ اس کے ہوتا پر ہمیں عمل کرنا چاہیے، اور ہمیں مساجد کے اندر آ کے نماز پڑھنی چاہیے جی، اور گھر میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ تو حضور یہاں پہ ہمارے جو نمازی حضرات مسجد میں نماز پڑھنے جاتے ہیں وہ یہاں سے سننا چاہیں گے، جو فاصلے کی وجہ سے کوئی نماز پہ اثر تو نہیں پڑتا؟ دیکھیں، یہ فقہا نے ایک فتویٰ دیا ہے تو ہمیں اپنے بڑوں کے اوپر اعتماد ہے، جزاک تو اللہ، انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے، جیسا کہ ہمارے مفتی اعظم پاکستان مفتی تقی عثمانی صاحب جیدہ مجدہم نے یہ فرمایا جی، کہ اتنا فاصلہ نہ رکھیں کہ دیکھنے والا یہ سمجھے کہ سارے علیحدہ علیحدہ کھڑے ہیں، یعنی تقریباً 2 سے 3 فٹ کا فاصلہ جزاک محسوس ہو، صحیح، کہ فائر کے یہ معلوم ہو کہ صف کے اندر کھڑے ہیں اور ایک ہی امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، تو شکریہ، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر بعض اوقات بعض مسجدوں میں دیکھا گیا ہے کہ 6-7 فٹ کا فاصلہ رکھا ہوا ہے جی، جی، تو وہ مناسب نہیں ہے۔ جزاکم اللہ۔ ہمارے لسٹر میں مستورات بھی سن رہی ہیں اور ان کے مسائل بھی کچھ ہوتے ہیں، تو گھروں میں چونکہ مستورات کے حوالے سے ہماری مائیں بہنیں وہ کاموں میں مصروف رہتی ہیں، تو کچھ ایسے چھوٹے چھوٹے آپ اذکار بتا دیں تاکہ وہ اپنے کام بھی کرتے رہیں اور رمضان کی برکتیں اور رحمتوں اور وسعتوں کو بھی سمیٹتی رہیں۔ کچھ ایسے اذکار آپ بتا دیں تاکہ سننے والوں کو اس سے فائدہ ہو۔ دیکھیے، رمضان کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا مفہوم ہے کہ ایمان والوں کو 4 چیزوں کی کثرت کرنی چاہیے۔ اچھا، رمضان مبارک میں 4 کاموں کی کثرت کرنی چاہیے۔ 2 کام وہ اللہ کی رضا کے لیے ہیں، اچھا، اور 2 کام ایسے ہیں کہ جن کا ان کے نہ کرنے کے وہ کوئی چارہ کار نہیں ہے، جزاک یعنی وہ کرنا ضروری ہے، یعنی لازم کرنا، لازم ہے۔ جزاک اللہ، جو 2 کام اللہ کی رضا کے لیے کرنے ہیں اس میں ہے پہلی چیز لا الہ الا اللہ، کلمہ طیبہ، کلمہ طیبہ، جزاک اور دوسری ہے استغفار، اللہ، اچھا، یعنی استغفار کثرت سے کرنا۔ تو لا الہ الا اللہ یہ کلمہ کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے؟ مشہور حدیث ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا، یا اللہ کوئی ایسا مجھے ورد بتائیے کہ میں جس کے ساتھ آپ کو یاد کیا کروں۔ جی، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا، اے موسیٰ لا الہ الا اللہ پڑھا کرو۔ دوبارہ عرض کیا، پھر اللہ رب العالمین نے یہی فرمایا، اے موسیٰ لا الہ الا اللہ پڑھا کرو۔ جب تیسری بار عرض کیا تو پھر اللہ رب العالمین نے یہی فرمایا، اے موسیٰ لا الہ الا اللہ پڑھا کرو۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، یا اللہ یہ تو سارے انسان پڑھتے ہیں، جی، مجھے کوئی ایسا خاص ورد بتائیے جو صرف میرے ہی لیے خاص ہو۔ اچھا، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا، اے موسیٰ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ اتنا وزنی ہے کہ اگر اس کو ترازو کے ایک پرڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پرڑا کے اندر باقی ساری کائنات کو رکھ دیا جائے، یعنی اس میں فرشتے بھی ہیں، انسان بھی ہیں، جتنے بھی لوگ نیک کام کر رہے ہیں کائنات وہ سارے رکھ دیے جائیں، جتنی بھی چیزیں ہیں رکھ دیے جائیں، تو یہ لا الہ الا اللہ والا پرڑا یہ جھک جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور استغفار، ہاں جی، اتنا وزنی وزن ہے۔ ہے، جی، اور استغفار یہ بھی بہت ضروری چیز ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی استغفار کی پابندی کرتا ہے
इस्तिगफार को लाजिम पकड़ लेता है जी। अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके लिए हर तंगी से रास्ता निकाल देते हैं सुभान और अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके लिए वहाँ से रोज़ी का इंतज़ाम फरमाते हैं कि जहाँ से उसको वहम व गुमान भी नहीं है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और दो चीज़ों को अल्लाह रब्बुल आलमीन से मांगना चाहिए इस महीना के अंदर, जी। वो है जन्नत का सवाल और जहन्नम से पनाह मांगनी चाहिए। सही। इन कसरत के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन से ये दुआ करनी चाहिए, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल जन्ना, सही। और जहन्नम से पनाह मांगनी चाहिए, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबि जहन्नम। जज़ाक- और इस्तिगफार के अंदर बहुत सारे कलिमात कहे जाते हैं, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैहि, अस्तगफिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि। या ज़्यादा लंबा आदमी नहीं कर सकता तो अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली या अस्तगफिरुल्लाह कहना शुरू कर दे। जज़ाकुमुल्लाह। जी, हमारी माएँ बहनें जो सुन रही हैं हमें, उनके लिए खुसूसन मौलाना ने बात बता दी कि एक तो इस्तिग़फ़ार ज़्यादा से ज़्यादा करना है, और दूसरा क्या फरमाया कि हमें कलमा तय्यबा की कसरत करनी है। और अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे अंदाज में उन्होंने कलमा तय्यबा की फजीलत बताई कि मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बड़े जलील क़दर भी और लाडले पैगम्बर भी थे, तो अल्लाह ताला से बात मनवाते थे और कहते थे। तो 2 से 3 दफ़ा सवाल के बाद फरमाया कि ए मूसा, आप इसी कलमे को पढ़ें, इससे बढ़कर कोई कलमा नहीं है। बहुत शुक्रिया। ये यानी औरतें घरों में अपने काम काज के साथ साथ हाँ जी, चलते फिरते उठते बैठते हर वक्त ज़ुबान से अल्लाह का जिक्र करते रहे जी, ये यानी कर सकते हैं। तो उसमें यानी एक तो फ़ायदा ये होगा कि जैसे आपने बताया कि रिज़्क़ में वसात होगी, बिल्कुल। यानी जैसे वो कुरान पाक की सूरत नूह के अंदर भी आता है कि जो आदमी कसरत से इस्तिग़फ़ार करता है तो अल्लाह ताला अगर औलाद का मसला हो, नरीना औलाद का मसला हो तो अल्लाह ताला वो भी हल कर देते हैं, और अगर रिज़्क़ का मसला हो, रोज़ी का मसला हो तो अल्लाह ताला माल की कसरत भी देते हैं। तो हमें रमज़ानुल मुबारक में ख़ुसूसी तौर पर इस्तिग़फ़ार करना चाहिए, और जिनको वक़्त नहीं मिल रहा तो कम से कम वो अपने काम काज के दौरान भी। तो जो यहाँ पे कुरान को रमज़ान के साथ क्या ताल्लुक़ है, यानी अल्लाह ताला ने कुरान और रमज़ान जैसे अल्फाज भी एक जैसे हैं, तो कोई ख़ास इनका आपस में ताल्लुक़ है कि कैसे इसको आप देखते हैं कुरान पाक में? देखिए, रमज़ान इसको कुरान का महीना कहा जाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया शहर रमज़ानुल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, माशाअल्लाह, कि रमज़ान का वो महीना ऐसा महीना है कि जिसके अंदर नज़ूल कुरान हुआ। सुभान अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान का नज़ूल रमज़ान के मुबारक महीना में फरमाया, जज़ाक- तो इसलिए इसको कुरान का महीना भी कहा जाता है। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान की कसरत से तिलावत किया करते थे, और यही हुक्म है कि ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पाक की तिलावत करनी चाहिए। जज़ाकुमुल्लाह। तो साल में कितनी दफ़ा, हमारे सुनने वालों के लिए ये कन्फ्यूजन होती है, तो कितनी दफ़ा कम से कम कुरान पढ़ना ज़रूरी है, ये वो बता देंगे? देखिए, कम अज़ कम हर उम्मती को कम अज़ कम 2 बार तो कुरान पाक ज़रूर अच्छा। ख़त्म करना चाहिए। 2 दफ़ा? 2 दफ़ा तो ज़रूर ख़त्म करना चाहिए, कुरान का हक है ये। जज़ाकुमुल्लाह। तो इसमें हमें कुरान पाक को यानी सिर्फ पढ़ना ही चाहिए या तर्जुमे के साथ समझना चाहिए किसी मतलब उस्ताद से? कैसे हमें क्या करना? कुरान खुद समझना नहीं चाहिए, बल्कि हमें चाहिए कि हम कुरान को अहले इल्म से समझें, जज़ाक- और अहले इल्म से जब रजू करेंगे तो फिर हमें कुरान की समझ आएगी, जी। और फिर हमारे लिए कुरान के ऊपर अमल करना आसान होगा। और अगर हम कुरान को अपनी अकल से समझना शुरू करेंगे तो फिर कुरान का समझना ये मुश्किल होगा। जज़ाकुमुल्लाह। हमें मोहब्बत दे रहे हैं महर अज़हर बिलाल आराई साहब हैं, और वो प्रोग्राम की भी तारीफ़ कर रहे हैं, और रोज़े के हवाले से भी वो मैंने कुछ कहना चाह रहे हैं कि हमें रोज़ा किस तरह हमारा बेहतर हो सकता है। तो तमाम सुनने वालों का हम शुक्रिया भी अदा करते हैं, और हम चाहेंगे कि आप इस वीडियो को शेयर भी करें। उसकी फ़ायदा ये होता है कि हम रमज़ानुल मुबारक में जहाँ और नेकियां कर रहे हैं तो इसको भी एक नेकी समझते हुए, इसको भी एक इबादत समझते हुए, ताकि एक तो उलमाए किराम चूँकि अल्हम्दुलिल्लाह आते रहते हैं, मसाइल बहुत सारे ऐसे होते हैं जो हमें आम तौर पर पता नहीं होता, तो उलमाए किराम की जो मजलिस है, फरमाया कि एक आलिम के पास बैठना वो कई जो है सालों की इबादत से इसलिए अफजल बन जाता है क्योंकि इंसान को सीखने का मौका मिल जाता है। तो इसलिए उलमाए किराम से अपना ताल्लुक़ रखना और उनसे सीख कर अमल करना, आप मोहब्बत दे रहे हैं, बहुत शुक्रिया। हम आगे बढ़ते हैं। ये मौलाना आजकल एक चीज़ हम देख रहे हैं कि लोग आज़ान जब हो रही होती है, सहरी में आज़ान हो रही होती है, तो उस दौरान भी हमारे यहाँ देहातों में एक रवाज पाया जाता है, कहते हैं
اذان کے دوران کھانا پینا جائز ہے، یعنی کم سے کم اذان تک کھا پی سکتے ہیں، تو کیا اسلامی شریعت میں ایسی کوئی بات ہے؟ دیکھیں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ رمضان کا روزہ رکھو صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک. جی تو صبح صادق طلوع ہونے سے پہلے پہلے روزہ کی نیت کر لینا ضروری ہے. نیت یعنی کرنا ضروری ہمیں سحری بند کر دینی چاہیے. جزاک اللہ. ہمارے ہاں جو مشہور ہے کہ جی جب تک اذان ختم نہیں ہوتی کھاتے رہو، یا بعض دیہاتوں میں لوگ کہتے ہیں کہ اس وقت تک آپ کو چیونٹی نظر نہ آئے اس وقت تک کھاتے رہو. اچھا. تو یہ ہماری جاہلانہ باتیں ہیں. ہمارے عرف کے اندر یہ مشہور ہے. جی حکم اذان کا، فجر کی اذان جو ہے وہ فجر کے طلوع صادق کے بعد ہوتی ہے، جی طلوع صبح صادق کے بعد. بے شک بے شک. اور سحری کا وقت طلوع صبح صادق سے پہلے تک ہے. اچھا اگر ہم اذان تک کھاتے رہیں گے تو ہمارا روزہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اذان سے ہمیں کم از کم 3-4 منٹ پہلے سحری کو ختم کر لینا چاہیے تاکہ ہمارا روزہ خراب نہ نہ ہو ہو، جائے. ورنہ روزہ خراب ہو جائے گا. جی. اور یہ روزہ رمضان کا ایک روزہ اگر آدمی چھوڑ دے تو یہ سارے عمر بھی رکھتا رہے تو اس کا ثواب حاصل نہیں کر سکتا. جی ایک سننے والے نے سوال آیا ہے کہ اگر ہم روزہ نہ رکھ سکیں بیماری کی وجہ سے، تو پہلے تو یہ بتائیے گا کہ کون سی ایسی بیماری ہے یا کون سی عمر کی ایسی سٹیج ہے انسان کی کہ اس میں انسان اگر روزہ نہ رکھے تو وہ فدیہ دے سکتا ہے، اور پھر فدیہ کتنا ہے، اگر اس کے بارے میں بھی ہمارے سننے والوں کو بتائیں. ہاں جی، رمضان کا روزہ اگر ایک آدمی نہیں رکھ سکتا اور روزہ رکھنا دشوار ہے تو شریعت کا حکم ہے کہ ایسا بوڑھا آدمی جسے شیخ فانی کہتے ہیں جی کہ جو روزہ نہیں رکھ سکتا، روزہ رکھنا اس کے لیے دشوار ہے، جی بھوک پیاس برداشت کرنا مشکل ہے، جی اور اگر تو وہ چھوٹے ایام کے اندر جا کے ان روزوں کی قضا کر سکتا ہو تو پھر تو اس کو قضا ہی کرنی چاہیے. اچھا. ہر وہ بیمار مثال کے طور پہ شوگر کا مریض ہے یا کسی اور ایسے مرض کا شکار ہے کہ جس کی وجہ سے بھوک پیاس برداشت نہیں کر سکتا، تو اس کے لیے یہی حکم ہے کہ جو چھوٹے ایام آئیں گے دسمبر جنوری کے اندر جا کے ان روزوں کی قضا کرے. روزوں کی قضا. اس وقت اگر رکنا مشکل ہے تو وہ اس وقت جا کے قضا کر لے، لیکن اگر اس وقت بھی رکھنا مشکل ہو جی تو پھر حکم ہے آدمی فدیہ دے دے. فدیہ. اور فدیہ ہے کہ جتنا ایک فطرانہ ہوتا ہے ایک آدمی کی طرف سے اتنا ہی فدیہ ہے ایک روزے کا. اچھا. ہاں جی، 29 ہیں 30 جتنے روزے ہیں تو اتنے جتنا ایک فطرانہ ہوتا ہے جی جی. اس حساب سے فدیہ بھی دینا پڑے گا. تو فطرانہ بھی ہم پوچھنا چاہتے ہیں کیونکہ ابھی گندم کا ریٹ آگے پیچھے ہو رہا ہے، تو یہ گندم کے حساب سے ہوتا ہے، گندم کے حساب سے ہوتا ہے. یعنی تقریباً 1.25 سیر گندم یا اس کی قیمت یہ بطور فطرانہ کے دینی پڑے گی ٹھیک ہے. یا بطور فدیہ کے دینی پڑے گی. تقریباً 100 روپے کے لگ بھگ. تو یعنی اگر کوئی آدمی روزہ نہیں رکھ سکتا اور اسے امید بھی نہیں ہے کہ میں بہتر ہو جاؤں گا، جیسے شوگر کے مریض ہیں تو یہ کنٹینیوسلی ایک بیماری ہے، تو ایسے ہمارے سننے والوں کے لیے جو سوال کیا ہے کہ جو آدمی فدیہ دینا چاہے تو کم سے کم یعنی اس کو اپنی حالت پہلے دیکھنی چاہیے کہ کیا اس کو اپنی زندگی اور اپنی جو ہے صحت کا امید نہیں ہے، اگر تو پھر وہ فدیہ دے. اور فدیہ کتنا دینا ہے تو وہ بھی مولانا نے بتا دیا کہ تقریباً اگر 100 روپیہ ہم دیں گے تو انشاءاللہ یہ اس میں اگر کمی بیشی ہوگی تو وہ بھی پوری ہو جائے گی. تو اس دوران ہمیں سید یاسر شاہ صاحب ہیں، انہوں نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. اور ایک دوسرا سوال ہے آیا ہے جی، سلام پیش کر رہے ہیں آپ کو، مولوی صاحب کو سلام پیش کر رہے ہیں ہمارے سننے والے. تو الحمدللہ ایسے پروگرامات کو ہمیں سراہنا چاہیے، تاکہ اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے. قاری عبدالستار صاحب جکھڑ سے ہیں، الحمدللہ ہمارے استاد بھی ہیں اور ہمارے محسن بھی ہیں، وہ بھی ہمیں سن رہے ہیں، ان کی محبتوں کا بھی بہت شکریہ. اور قاری صاحب کو، مولانا صاحب کو بھی سلام پیش کر رہے ہوں گے، پروگرام کی تعریف بھی کر رہے ہیں. تو ایک تو فدیہ کے متعلق آپ نے تو کوئی چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے روزہ ٹوٹ جاتا ہے لیکن ٹوٹتا نہیں ہے، تو ان میں خاص طور پر جو ہم یہاں انجیکشن کا مسئلہ ہے، اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ انجیکشن لگوانے سے یا ڈرپ لگوانے سے کیا روزہ پہ اثر پڑتا ہے؟ دیکھیں، جسم کے اندر کوئی چیز صرف داخل ہونے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اچھا. جو غذا کے ہمارے معروف راستے ہیں، جی جی. اگر ان راستوں سے کوئی چیز داخل ہو تو پھر روزہ ٹوٹتا ہے. اچھا. ٹھیک ہے. تو انجیکشن لگانے سے اور ڈرپ لگانے سے، خواہ گلوکوز کی ہو، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. لیکن بلا عذر بلا مجبوری گلوکوز کی بوتل ڈرپ لگانے سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے.
اگر ضرورت نہیں ہے تو پھر نہیں لگانی چاہیے. اچھا لیکن اگر امر مجبوری لگائی جائے تو لگانے کی اجازت ہے. اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. نہ انجیکشن سے ٹوٹتا ہے. انجیکشن رگ کا ہو یا کوئی دوسرا ہو, کوئی بھی انجیکشن ہو, اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. یعنی انسولین جو ہمارے ہاں اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. یہ دبئی سے ہمارے دوست ہیں شاہ صاحب, انہوں نے بھی سوال کیا تھا رات کو کہ انسولین لگانے سے روزے پہ اثر پڑتا ہے کہ نہیں, تو وہ بھی سن رہے ہوں گے یقیناً. تو جواب ہو گیا کہ انسولین سے اور کوئی بھی ایسا ٹیکہ جو چاہے رگ میں لگے یا گوشت میں لگے, اس سے روزے پہ اثر نہیں پڑتا. اور اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ان سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے, لیکن روزہ نہیں ٹوٹتا. ضرور بتائیے گا ہمارے سننے مثال کے طور پہ قے کرنا, جس کو ہم پنجابی میں الٹی کہتے ہیں, وامٹنگ ہو جانا. ہاں جی, تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. اگرچہ منہ بھر کر ہو, صحیح, تھوڑی آئے زیادہ آئے, اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. لیکن فقہاء نے لکھا ہے کہ 2 شرطوں کے ساتھ قے کرنے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے. ایک ہے کہ آدمی اپنے منہ کے اندر اپنی انگلی یا کوئی چیز داخل کرے اور خود قے نکالے, یعنی جان بوجھ کے قے کرے. اچھا, تو پھر اگر وہ جان بوجھ کے قے کرے گا تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. ٹھیک. یا قے آئی ہے لیکن قے منہ میں آ چکی تھی, دوبارہ انسان اس کو واپس لے جائے, لوگ کوئی ایسا کرتا نہیں ہے. لیکن اگر کوئی خدا نخواستہ ایسا کام کرے کہ قے منہ میں آ گئی تھی اور دوبارہ اس کو واپس لے جائے گا تو پھر اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. مطلقاً قے کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. ایک سوال آتا ہے سرما ڈالنے سے یا پھر ڈراپ آنکھوں میں ڈالنے سے, تو اس پہ روزے پہ کوئی اثر؟ تو سرما ڈالنے سے بھی اور ڈراپ وغیرہ ڈالنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. ٹھیک ہے. کان کے اندر دوائی ڈالنا, اس کے اندر فقہاء کا اختلاف ہے. اچھا, پہلے بعض فقہاء یہ فرماتے ہیں کہ کان کے اندر دوائی ڈالنے سے وہ دوائی براہ راست دماغ تک پہنچ جاتی ہے, جی, اور بعض فقہاء فرماتے ہیں کہ براہ راست دماغ تک نہیں پہنچتی. جی, تو احتیاط اسی میں ہے کہ آدمی روزہ کی حالت میں کان میں دوائی نہ ڈالے. یعنی روزے کی حالت میں کان میں دوائی نہیں لگانا چاہیے. ایک سوال اور بھی ہمارے ہاں پوچھا جا رہا ہے کہ سر پہ تیل لگانے سے تو روزے پہ اثر نہیں, سر میں تیل لگانے سے یا بار بار غسل کرنے سے یہ روزہ نہیں ٹوٹتا, نہ اس سے مکروہ ہوتا ہے, ایسی کوئی کیفیت نہیں. اچھا, یہ جو کچھ لوگ ہوتے ہیں بیچارے ہمارے, اللہ تعالیٰ سب کو شفا عطا فرمائے, انہیلر جو لیتے ہیں لوگ سانس کی بیماری کی وجہ سے. انہیلر دمہ کے مریض اکثر استعمال کرتے ہیں. جی, تو چونکہ صرف ہوا کی وجہ سے اگر ہوا ہو تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا, لیکن چونکہ انہیلر کے اندر دوائی استعمال ہوتی ہے اور دوائی کا ذائقہ اندر جاتا ہے, اس لیے انہیلر استعمال کرنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا. جزاکم اللہ. محمد فرحان صاحب سن رہے ہیں, اور اسی طرح ملک محمد بوٹا صاحب بھی پروگرام کی تعریف کر رہے ہیں, بہت شکریہ. ہم ایسے پروگرامات کا مقصد صرف اور صرف یہ ہوتا ہے کہ ہم تک دینی معلومات پہنچ سکیں. دینی معلومات کو سیکھنا اور دینی معلومات کو سیکھ کر عمل کرنا یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے. عبداللہ عوان صاحب تعریف کر رہے ہیں, بہت شکریہ. مولانا, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں رمضان المبارک کے جو پہلا عشرہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ سے اپنی کیسے ہم رحمتوں کو سمیٹ سکتے ہیں, اور کیا زیادہ سے زیادہ عمل کریں جس سے اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے؟ دیکھیں, جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ رمضان المبارک کے مہینہ میں ہمیں لا الہ الا اللہ کی کثرت کرنی چاہیے, جی, اور استغفار کی کثرت کرنی چاہیے. اور رمضان کا مہینہ اس کا پہلا عشرہ رحمت کا ہے, جی, اولہ رحمت. جی, اس کے اندر ہمیں کثرت سے یہ دعا کرنی چاہیے, رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اللہ رب العالمین سے ہمیں معافی مانگنی چاہیے, اور ہمیں زیادہ سے زیادہ استغفار کرنا چاہیے. ویسے مشہور حدیث آپ نے سنی ہوئی ہے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ممبر کے اوپر تشریف لائے تو آپ نے آمین کہی. جب پہلی سیڑھی کے اوپر قدم رکھا, جب دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا پھر آپ نے فرمایا آمین, جب تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا پھر فرمایا آمین, آمین. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ سے فارغ ہوئے تو صحابہ کرام نے پوچھا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آج ہم نے آپ کا ایک ایسا عمل دیکھا ہے جو پہلے کبھی نہیں دیکھا. اچھا, کہ آپ نے 3 دفعہ آمین فرمایا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت جبرائیل امین علیہ السلام میرے پاس تشریف لائے, میرے سامنے آئے, اور انہوں نے آ کے 3 بد دعائیں کی اور میں نے ان پر آمین کہی. پہلی بد دعا یہ فرمائی کہ ہلاک ہو جائے وہ آدمی کہ جو رمضان کا مہینہ پائے اور اس کی مغفرت نہ ہو. یعنی رمضان کا مہینہ اللہ کی طرف سے مغفرت کا مہینہ ہے, یعنی بہانہ ہے. اللہ رب العالمین نے بھیجا اسی لیے ہے کہ میرے بندے مجھ سے معافی مانگے,
کہ رمضان کا مہینہ اس کی زندگی میں آئے اور وہ آدمی اللہ سے معافی نہ مانگے، اپنے گناہوں کو اللہ سے نہ بخشوائے اور اللہ رب العالمین کے سامنے سر مسجود نہ ہو، تو جبرائیل امین نے فرمایا وہ آدمی ہلاک ہو جائے. تو میں نے اس کے اوپر آمین کہی. کتنی بڑی اور دوسری بد دعا یہ فرمائی کہ ہلاک ہو جائے وہ آدمی کہ جو آپ کا نام نامی اس میں گرامی سنے اور اس پر درود پاک نہ بھیجے. اچھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا اللہ کے یہاں کتنا مقام ہے بے شک بے شک. کہ جبرائیل امین آ کے بد دعا دے رہے ہیں کہ جو آپ کا نام سنے اور نام سن کے درود پاک نہ پڑھے تو وہ آدمی ہلاک ہو جائے، تباہ و برباد ہو جائے. یعنی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو جی. کم از کم اس وقت ایک دفعہ درود پاک پڑھنا یہ واجب ہے، جزاک اور پوری زندگی میں ایک دفعہ درود پاک پڑھنا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے. جزاک اللہ. درود پاک کی کثرت کرنی چاہیے، اور درود پاک ایک ایسا عمل ہے کہ جس کی برکت سے اللہ رب العالمین مشکلات کو حل کرتے ہیں. سبحان اللہ. اور جو آدمی، ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو آدمی روزانہ 1000 بار درود پاک پڑھے گا اس وقت تک اس کو موت نہیں آئے گی جب تک وہ جنت میں اپنا ٹھکانہ دیکھ نہ لے. سبحان تو اس لیے ہمیں روزانہ اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ ہم روزانہ 1000 بار درود پاک پڑھیں. اور درود پاک پڑھنے کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں وہی والا درود پاک پڑھنا ہے. اچھا. درود پاک کے بہت سارے سیغے علماء نے، محدثین نے لکھے ہیں. جی. صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی ایک درود پاک ہے. صلی اللہ علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، جی. اللہم صلی علی سیدنا محمد مبارک وسلم، جزا اللہ عنا سیدنا محمد ما هو اہلہ. جزاک اللہ. تو یہ آسان سا درود پاک صلی اللہ علی سیدنا محمد، اس کا آپ اہتمام کریں. روزانہ 1000 بار پڑھیں. 1000 بار پڑھنے میں تقریباً 15 سے 20 منٹ نہیں لگتے، اور 15 سے 20 منٹ آپ لگا لیں تو انشاءاللہ العزیز موت سے پہلے پہلے آپ جنت میں اپنا ٹھکانہ دیکھیں گے. یہ میری بات نہیں ہے بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت تک موت نہیں آئے گی. اور تیسری وعید جو فرمائی کہ جو آدمی اپنے وعدے کر کے جنت کو حاصل نہ کر لے تو وہ آدمی بھی ہلاک ہو جائے، تباہ و برباد ہو جائے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کہی. ایک جبرائیل امین علیہ السلام کی بد دعا، دوسرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے اوپر آمین کہنا اس کو اور زیادہ سخت بنا دیتا ہے. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان کا مہینہ ہے، اس کے اندر ہم کثرت سے استغفار کریں. جو پہلے غلطی کوتاہی ہو چکی ہے اس پر اللہ سے معافی مانگے اور آئندہ نہ کرنے کا عزم کر لیں. توبہ اسی کا نام ہے کہ آدمی پچھلے کے اوپر نادم ہو جائے، اللہ سے معافی مانگ لے اور آئندہ نہ کرنے کا عزم کر لے. اسی کا نام توبہ ہے. ایک قطرہ آدمی آنسو کا بہا لے، اللہ رب العالمین سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. توبہ کر لے آدمی، ایمان و عمل والی زندگی اختیار کر لے، اللہ رب العالمین گناہوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں. جزاکم اللہ. جزاکم اللہ. جیسے پہلے بھی بتایا گیا کہ الحمدللہ جہاں پہ ہمارے لسنر میں مرد حضرات ہیں وہاں پہ ماشاءاللہ عورتیں بھی محرم پر مستورات گھروں میں سن رہی ہیں. تو عورتوں کے حوالے سے ایک مسئلہ پوچھا جا رہا ہے کہ کون سے ایسے مسائل ہیں کہ جن کی وجہ سے، کون سی ایسی وجوہات ہیں کہ عورت روزہ چھوڑ سکتی ہے. تو وہ چونکہ عورتوں کے مسائل گھروں میں چل رہے ہوتے ہیں تو کون کون سی ایسی 2-4 بتا دیجئے تاکہ سننے والوں کو. دیکھیں سب سے پہلے تو ہر عورت کے اوپر مخصوص ایام آتے ہیں. جی جی. تو مخصوص ایام میں عورت روزہ نہیں رکھ سکتی. جزاک. اگر روزہ رکھا ہوا تھا اور دن کے کسی بھی وقت میں، خواہ وہ افطار سے 2-4 منٹ پہلے ہی اگر وہ ناپاکی کے ایام اس کے شروع ہو گئے اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا. لیکن اس روزے کے اوپر اس کو گناہ نہیں ہوگا. اچھا. کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. تو حکم ہے شریعت کا کہ جب عورت کے ناپاکی کے ایام آ جائیں تو ان میں وہ روزہ نہ رکھے، لیکن روزے والی کیفیت باقی رکھے کہ دوسروں کے سامنے کھائے پیے نہیں، روزے کی بے حرمتی نہ کرے، روزے کی حرمت کو پامال نہ کرے، بلکہ وہ دوسروں کے ساتھ ہی رہے اور درود پاک پڑھتی رہے، استغفار کرتی رہے روزے کی حالت کے اندر. ٹھیک ہے. اور جب رمضان کا مہینہ ختم ہو جائے تو اپنے چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کرے. اسی طرح اگر ایک عورت اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے اور اس کا دودھ کم ہے اور اگر وہ روزہ رکھے گی تو اس کو بچہ جو ہے وہ بیچارہ بھوکا پیاسا رہے گا، تو اس کے لیے بھی روزہ چھوڑنے کی گنجائش ہے، لیکن بعد میں قضا کرنے پڑیں گے. جزاک اللہ. تو یعنی یہ 2-3 چیزیں ہیں جن کی وجہ سے عورت روزے کی ان کو چھوٹ ہو سکتی ہے. تو وقار احمد صاحب سن رہے ہیں، محمد عبداللہ صاحب سن رہے ہیں، کینٹ سے ایک میسج آیا ہے گجرات سے، تو وہ بھی سلام پیش کر رہے ہیں آپ کو بھی اور
پروگرام کی تعریف بھی کر رہے ہیں. تو آپ نے ایک باتوں میں آپ نے ایک بات فرمائی ہے, مجھے اس سے ایک ذہن میں سوال اٹھا ہے کہ یہ آپ نے جو فرمایا ہے کہ لفظ محمد سننے پر صلی اللہ علیہ وسلم کہنا ہے, یا پھر ویسے ہی جیسے ہم کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم, تو یہ جو آپ سے مراد بھی حضور ہی ہوتے ہیں, تو حضور کا نام نامی جو خاص ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ سننے کے بعد وہ ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی سنا جائے, یعنی نام جب آپ کا نام سنا جائے اس وقت صلی اللہ علیہ وسلم کہنا واجب ہے. اور ایک مجلس کے اندر اگر بار بار آپ کا تذکرہ ہو رہا ہو تو پہلی دفعہ کہنا واجب ہے, اور اس کے بعد جب بار بار نام آئے تو پھر کہنا مستحب ہے. جزاکم اللہ. ملک طاہر صاحب سلام پیش کر رہے ہیں آپ کو, اور پروگرام کی دوسری تعریف بھی کر رہے ہیں, اور ہمیں سننے والوں کو یہ بھی بتائیے گا کہ کیا یہ جو رمضان المبارک کا مہینہ ہے, اگر کوئی آدمی اس میں بغیر کسی وجہ کے روزہ چھوڑ دیتا ہے تو کیا غیر رمضان میں وہ اس ثواب کو پہنچ سکتا ہے؟ دیکھیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ جو آدمی رمضان کا روزہ چھوڑ دے اور بعد میں قضا بھی کر لے اور ساری عمر بھی رکھتا رہے تو اس رمضان کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتا. اچھا, رمضان کے روزے کی اللہ کے ہاں بڑی اہمیت ہے. ٹھیک ہے, اس لیے رمضان کا روزہ یہ بلا عذر نہیں چھوڑنا چاہیے. رمضان کا روزہ بلا عذر نہیں. اور اگر کوئی آدمی رمضان کا روزہ حکیم ماہر طبیب یہ بتاتا ہے کہ آپ کے لیے 2 مہینے لگاتار روزہ رکھنا مشکل ہے, تو پھر حکم ہے کہ آدمی 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے, 2 وقت کا کھانا کھلا دے, یا ان کو کپڑے پہنا دے, ان کو جوتی وغیرہ پہنا دے. وقار اوان صاحب نائس تعریف کر رہے ہیں, اور ملک طاہر صاحب بھی ہمیں سن رہے ہیں اور پروگرام کی تعریف بھی کر رہے ہیں. تو مولانا, ہم ابھی جو پروگرام چونکہ اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے, تو ہمیں ایک بات تو یہ ہے کہ جو شب قدر کے حوالے سے ایک سوال آیا ہے, تو کیا شب قدر پورے رمضان میں ہے یا آخری 10 دنوں کے اندر ہے؟ اس بارے میں احادیث کیا کہتی ہیں؟ تو اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث موجود ہیں جی, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری اشرا کے اندر جی زیادہ عبادت کیا کرتے تھے, اور آپ کے اعتکاف فرمانے کا مقصد بھی یہی تھا, شب قدر کی تلاش. اچھا, یعنی اعتکاف کا فلسفہ یہ ہے؟ ہاں جی, شب قدر کی تلاش, شب قدر کو تلاش کرنا. اور چونکہ شب قدر کا مخصوص متعین نہیں ہے, میں اس کو آخری اشرا کی تاک راتوں میں تلاش کرو. تاک راتیں 21 23 اور 25. ہاں جی, 21 23 25 27 29 تلاش کرو. اور یہ جو ہمارے ہاں مشہور ہے کہ 27 ہی کی ہے, تو یہ ٹھیک نہیں ہے, کیونکہ بعض فقہاء نے اگر وجہ سے ہمیں تراویح میں تھوڑی کوئی کمی بیشی ہو سکتی ہے ہمارے ساتھ. دیکھیں, حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے تمہارے اوپر رمضان کے روزے فرض کیے, اور میں نے رات کا قیام تمہارے لیے سنت قرار دیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو تراویح پڑھنا یہ سنت مؤکدہ ہے, تراویح پڑھنا سنت مؤکدہ ہے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اگرچہ 3 راتیں تراویح پڑھی ہے, اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تراویح کے لیے تشریف نہیں لائے. اچھا,
اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت کے اندر صحابہ کے زمانے میں بھی جزاک اللہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ثانی ہیں، جی تو انہوں نے اپنے زمانہ کے اندر زمانہ خلافت میں یہ محسوس کیا کہ سارے لوگ علیحدہ علیحدہ تراویح پڑھتے ہیں، تو اگر ایک امام حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ آپ تراویح پڑھا کریں، اچھا تو مسجد نبوی کے اندر ان کو کھڑا کیا اور سارے صحابہ اکرام کو حکم دیا کہ آپ ان کے پیچھے تراویح پڑھیں، جزاک اور پھر اگلے دن آئے تو دیکھا کہ سارے صحابہ کرام اپنی جماعتوں کو چھوڑ کے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے تراویح پڑھ رہے ہیں۔ جی۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا ہی اچھا طریقہ ہے اور یہ بہت بہتر ہے۔ تو ہمارا اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل وہ بھی ہمارے لیے قابل حجت ہے، اور آپ کے خلفائے راشدین مہدیین ان کا عمل بھی ہمارے لیے حجت ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہا بالنواجذ، کہ میری سنت کو بھی لازم پکڑو اور میرے خلفائے راشدین جو ہدایت یافتہ ہیں، دوسروں کو ہدایت کی رہنمائی کرنے والے ہیں، ان کی سنت کو بھی لازم پکڑو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ فیصلہ فرمایا، اب ہزاروں کی تعداد میں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی اجمعین کا حضرت عمر کے فیصلہ کو تسلیم کر لینا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ بھی کام صحیح ہے، غلط نہیں ہے، کیونکہ اگر یہ کام غلط ہوتا، بدعت ہوتی، جیسے کہ آج کل بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عمر کی بدعت ہے، نعوذ باللہ من ذالک، تو ایسا کہنا غلط ہے، کیونکہ اگر یہ کام غلط ہوتا تو صحابہ اکرام میں بڑی بڑی جلد ہستیاں موجود تھی، تو وہ غلط فیصلے کے اوپر حضرت عمر کا ساتھ نہ دیتے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے اختلاف کرتے کہ ہم ایسا نہیں کرنے دیں گے، ہم علیحدہ نماز پڑھیں گے، لیکن سارے صحابہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے فیصلہ کو تسلیم کیا، اور اس زمانہ کے اندر اور اس کے بعد بھی آج تک حرمین شریفین کے اندر 20 تراویح ہی ہو رہی ہیں، تو 20 تراویح سے کم پڑھنا یہ گناہ ہے، جتنی آدمی تراویح چھوڑے گا اتنے نہ پڑھنے کا گناہ اس کو ملے گا، تو 20 تراویح مکمل کرنا، پوری پڑھنا یہ سنت مؤکدہ ہے، چھوڑنا تراویح نہیں پڑھ سکتا کسی عذر کی وجہ سے، لیکن روزہ رکھ سکتا ہے، اس کو روزہ رکھنا چاہیے، روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے، دونوں علیحدہ علیحدہ ہیں۔ ملک طاہر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور وہ اسی مسئلے کو ڈسکس کروانا چاہتے تھے، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ یعنی خود بخود یہ کیفیت بن گئی۔ وہ پوچھ رہے ہیں کہ کچھ لوگ بیچارے وہ یعنی اپنی سستی کی وجہ سے وہ 8 رکعات تک محدود ہو جاتے ہیں، تو کیا 20 رکعات پڑھنا اصل سنت، جیسے آپ نے فرمایا کہ 20 رکعات پڑھنا ہی اصل سنت ہے؟ جی 20 رکعت پڑھنا ہی اصل سنت ہے، 20 سے کم پڑھنا گناہ ہے، گناہ ہے، یعنی یہ بغیر کسی شرعی عذر کے ہم اس کو نہیں چھوڑ سکتے۔ تو یقین کریں حدیث پاک میں جیسے آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کہ دن کو چونکہ انسان بھوکا پیاسا رہتا ہے تو روزہ اس کا سفارشی بنے گا، اور رات کو انسان اپنی نیند کو ترک کرتا ہے تو اس کی وجہ سے قرآن اس کا سفارشی بنے گا۔ تو ایام معدودات چند دن تو ہمیں ان میں تھوڑا خیال کر لینا چاہیے، ان بحث و مباحثے سے بچنے کی بجائے ہم جو ہے نا اعمال کی طرف زیادہ سے زیادہ رغبت کرنا چاہیے۔ ہم آخری ایک